बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम है जी। आज सुबह जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ या एक हुक्म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर रखी थी बल्ले के निशान के हवाले से, क्योंकि मेन केस पेशावर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। आज उसका फ़ैसला किसी वक्त आ सकता है। जब मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्लॉग आपके सामने, तो उस वक्त तक तो नहीं आया, लेकिन आज वो फ़ैसला आ सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा हैवीली डिपेंड कर रही है कि आज उन्हें रिलीफ मिल जाएगा पेशावर हाई कोर्ट से। डीबी के सामने ये केस लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद है कि ये निशान मिल जाएगा, लेकिन निशान वापस मिल जाएगा। लेकिन शायद कुछ मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल भी पैदा कर दें मज़ीद। और अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आता है तो फिर इस बात की तैयारी की गई है कि फ़ौरी तौर पर उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जो हालात हैं वो कुछ इशारा दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। बार बार एक ही बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन करता है कि अदालत ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि जब कोई सियासी जमात अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून के मुताबिक ना करा पाए तो वो इन एलिजिबल हो जाती है इंतखाबी निशान के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो लिस्ट जारी की गई सियासी जमातों के हवाले से जिनको निशान अलॉट नहीं हुए, उनमें बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नाम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सबसे बड़ा आज अगर कोई मुश्किल है तो वो यही है। इसके अलावा ये एक आज की डेवलपमेंट है जो आज किसी वक्त सामने आ जाएगी। इमरान खान साहब को जैसे हम पहले कहते रहे कि जी आपको पता है तोशा खाना में उनको गिरफ़्तारी हुई, उनको केस सज़ा हुई, सज़ा मुअत्तल हुई, बेल हो गई, लेकिन उस पर कन्विक्शन हो चुकी थी। साइफ़र केस के अंदर उनकी बेल हो चुकी है, लेकिन दीगर मुकदमे 190 मिलियन पाउंड में नैब के केस में वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। अब जो GHQ हमला और समेत 12 मुकदमात के अंदर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका लिया गया है अदालत की जानिब से और वो दोबारा जेल में है। अब ये एक के बाद एक केसेस और ये सारी चीज़ें ये इससे ये बिल्कुल तासुर ज़ोर पकड़ता है कि इमरान खान साहब बड़ा क्लियरली इस वक्त एक अताब का शिकार हैं और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस बन गए हैं। और जो ये वर्जन है इसके बारे में जब तक कोई फ़ैसला नहीं आएगा मैं या कोई और इसके ऊपर जजमेंट पास नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्जन है वो ये है जी कि इमरान खान साहब अप टू हिज नेक यानी अपनी गर्दन तक वो डूबे हुए हैं सानहा 9 मई की प्लानिंग और फिर उसके अंदर जितनी भी प्रोवोकेशन, जितनी ज़्यादा नफ़रत लोगों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ पैदा की गई, उसमें इमरान खान साहब बिल्कुल 100% इन्वॉल्व हैं। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और उन तहकीकाती इदारों का जिन्होंने अब तक तहकीक की है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, जब तक अदालत से कोई फ़ैसला नहीं आ सकता तो ये इल्ज़ाम ही रहेगा। इस इल्ज़ाम को हम ये नहीं कह सकते कि अदालत ने भी उन्हें इसका मुजरिम करार दे दिया है। बहरहाल हालात वाक़यात बड़े संगीन हैं। और मैं आपको दोबारा बताऊं कि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस हैं या ये जो इमरान खान साहब पर ये जो 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं, इनमें से कुछ मामलात ऐसे हैं जो ये इशारा दे रहे हैं और ख़बर ये सामने आ रही है कि इमरान खान साहब के भी कुछ मामलात शायद मिलिट्री कोर्ट की तरफ चले जाएं इवेंचुअली। और इस बात की तैयारी भी मुकम्मल तौर पर की गई है कि ये सारे मुकदमात सिविल कोर्ट्स के अंदर या आम फौजदारी अदालतों के अंदर नहीं चलेंगे। जो प्लानिंग, प्रोवोकेशन और इस टाइप के चीज़ें हैं और जो इंसाइटमेंट फैलाने वाले मामलात हैं उसके हवाले से अब ये ख़बर तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए शायद अच्छी ना हो, बल्कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो ख़बर है वो इस तरह की है कि शायद ये मामलात इमरान खान साहब वाले मामलात जो 9 मई से रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पर जो GHQ हमला केस और ये जो सारी चीज़ें, कहा यह जाता है कि पूरा मौक़िफ़ ये है कि प्लानिंग में वो इन्वॉल्व थे, लिहाजा उनको भी बुक किया जाए और उनका मामला फ़ौजी अदालतों की तरफ ले जाया जाए। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन ये सोच ज़रूर पाई जाती है और मैं आपके सामने जो फैक्ट्स हैं वो रख रहा हूँ। एक तरफ इमरान खान साहब मुश्किल का शिकार है, लेकिन जब वकला से उनकी गुफ्तगू होती है या मीडिया के लोग गैर रस्मी गुफ्तगू उनके साथ करते हैं, जो कि होती है, हमारे बड़े स्टार रिपोर्टर्स हैं, बेहतरीन रिपोर्टर्स हैं जो हमें अंदर की खबर वहाँ की ला के देते हैं। इमरान खान साहब ने मना किया है, इमरान खान साहब ने मना किया है बेसिकली कि जो
یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں وہ ناحیات نااہلی والے فیصلے کے اوپر، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ ایک طرح سے عمران خان صاحب کے لیے بھی اچھا ہی ہے کہ جو مرضی کنوکشن ہو جائے، جو مرضی سزا ہو جائے، وہ نااہلی ان کی 5 سال ہی رہے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نااہلی چلتی رہے اور لامحدود عرصے تک وہ چلتی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کی نااہلیت اس وقت سے شروع ہو چکی ہے، اس کا کلاک شروع ہو چکا ہے جب سے ان کو توشہ خانہ کے اندر نااہل کیا گیا ہے۔ وہ ہے بھی تو چلیں وہ سلسلہ 5-6 مہینے تو میرے خیال میں اس میں سے آلریڈی گزر چکے ہیں۔ ایک بات جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تاثر ہمارے ملک میں بڑا عام ہے اور کئی لوگ اس سے غصہ بھی کر جاتے ہیں کہ جب آپ کو حقائق بتائے جائیں۔ ایکچولی جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے یا جو سپورٹر ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ کسی بھی صحافی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی آپ عمران خان کو سپورٹ کریں۔ اب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں بحیثیت صحافی جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، حقائق کے اوپر بیس کر کے تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کروں یا میں PMLN کو سپورٹ کروں یا میں کسی اور کو سپورٹ کروں، نہیں۔ میں آپ کے سامنے زمینی حقائق جو معاملات ہوتے ہیں وہ رکھ دیتا ہوں، اپنا اس کے اوپر اوپینین رکھ دیتا ہوں۔ اس سے ایگری کرنا ڈس ایگری کرنا آپ کا استحقاق ہے، لیکن میں کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا۔ میں صرف ہاں جو باتیں میں فیکٹس ہیں، کوئی مجھے کہتا ہے جی، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، کوئی مجھے کہتا ہے جی عمران خان جی ملک دشمن ہے، کوئی کہتا ہے جی فلانا ایجنٹ ہے جی، یہودی ایجنٹ ہے، تو میں یہ باتیں نہیں مانتا۔ وہ اس لیے نہیں مانتا کہ میں کہتا ہوں یار یا تو آپ میرے پاس ثبوت مجھے دکھا دیں کہ عمران خان ملک دشمن ہے۔ جب تک عدالت اسے سزا نہیں دے گی یا ان کو سزا نہیں ملے گی یا کوئی یہ نہیں کہے گا کسی فیصلے کے تحت کہ جی یہ ملک دشمن ہے، تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا یا ججمنٹ پاس کرنے والا؟ میں یہ کسی کے حوالے سے نہیں کہوں گا۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اگر غلطیاں کی ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس سے زیادہ غلطیاں کی ہیں، اس سے زیادہ تجربے کیے ہیں، اور وہ تجربے فیل ہوئے ہیں اور گلے پڑے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور جو ریسنٹلی بھی تجربہ انہوں نے عمران خان صاحب کی شکل میں کیا وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اور وہ دیکھیے اب اس سے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہاں غلطیاں ہر کسی نے کی ہیں، مسائل ہر کسی کے ہیں، اور ایک دوسرے کے کام میں مداخلت ہر کسی نے کی ہے۔ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کام کیا، اور وہ آج بھی بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست کے اندر ان کا امپرنٹ ہے۔ میرے کہنے سے تو وہ نہیں جائے گا، لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں، یہ تو بتا سکتا ہوں کہ ہاں بھائی ہے۔ میں غلط تب ہوں جو میں آپ کو کہوں کہ نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ ان کا تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے آج، پہلے بھی تھا، آج بھی اور آئندہ بھی رہے گا۔ مجھے تو یہی حالات لگتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں جی کہ ابھی تک بشرا بی بی صاحبہ کو فرد جرم عائد ہو چکی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی تک یہ سوچ موجود ہے آج تک کہ جی آخر وقت تک عمران خان صاحب کی اہلیہ کو گرفتار نہیں کرنا یا اس سٹیج تک نہیں جانا۔ عدالت میں فیصلہ ہو جائے، سزا ہو جائے، جتنا عرصہ ہو سکے ریزسٹ کرنا ہے۔ ریزسٹ مطلب کیا کرنا ہے یار، اس پہ ریسٹرینٹ رکھنی ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ بہت موقع آئے، بہت بیچ میں معاملات آئے جس میں ایک دفعہ زور پکڑا گیا کہ جی، اور یہ خبریں بالکل درست تھیں کہ جی عمران خان صاحب کی اہلیہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے اس کے اندر، یا جو توشہ خانہ تحائف والا معاملہ ہے اس کے اندر، لیکن پھر اس چیز کو روکا گیا ہے۔ اور کیونکہ جب یہ خبر آتی تھی تو لگتا ایسے ہی تھا کہ بس بہت کچھ ہونے لگا ہے۔ اب آج تک تو یہی سوچ ہے جی کہ اینڈ تک عمران خان صاحب کی اہلیہ کو یہ ریلیف ملے گا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میں جب یہ کہتا ہوں تو پھر آپ میں سے بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر کہتے ہیں یار آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، جو اس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، اور آپ کو کوئی مجھے کہتا ہے آپ PTI جوائن کر لیں، کوئی کہتا ہے جی آپ کو بڑا درد ہے۔ بھائی مجھے بالکل درد نہیں ہے، میں قانون کی بات ضرور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں قانون کے اوپر مکمل عملداری ہونی چاہیے، کسی کو گنجائش انڈیو نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن ہاں چلیں، اگر بحیثیت خاتون میں سمجھتا ہوں نہ وہ زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو وہ ریلیف ملا، نہ مریم نواز شریف کو ملا، ساروں نے جیل کاٹی، ساروں نے مسائل دیکھے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا اگر پہلے کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ بھی ہوں۔ بحیثیت انسان میں یہ کہتا ہوں، آپ اس کو جس طرح مرضی سمجھ لیں، تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹھیک فیصلہ ہے کہ جب تک عدالت سے سزا نہیں ہوتی ان کی اہلیہ کو، اگر سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر ایک سزا ہوگی، لیکن اگر ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا تو ان کی اہلیہ کو بلا وجہ اریسٹ کرنا یا نیب کی تحویل میں رکھنا یا یہ کرنا ہے وہ کرنا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہے اگر کسی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ابھی یہ کام نہیں کرنا یا اس سے رکنا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ادروائز
بالکل کئی دفعہ ایسے تھا کہ اس بات کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو گرفتار کیا جانا تھا، لیکن نہیں کیا گیا، اور ابھی تک آج بھی کی تاریخ میں بھی فیصلہ یہی ہے کہ ابھی تک نہیں کیا جانا. کل فیصلہ بدل جائے، کچھ ہو جائے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن آج تو یہی ہے. ایک بات جو کہ پوری تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کوئی بڑا اچھا ہے لابنگ فرم امریکہ سے تعلق جن کا ہوتا ہے. پہلے بھی تحریک انصاف نے ان کی سروسز لی، اب دوبارہ لی ہیں، اور کہا جی کہ انتخابات آنے والے ان کے اوپر وہ نظر رکھیں گے، دیگر تمام اداروں سے ملتے ہوئے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، اور امریکہ کے اندر یہ لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کو کوئی ملک دشمن نہیں بناتا، لیکن میں صرف ایک بات کہتا ہوں، عمران خان صاحب نے جو لوگوں کا نا ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم یہ کریں گے اور ایبسلیوٹلی ناٹ، اور یہ سب ڈھکوسلا ڈرامہ ہے. یہ جب تمام تر ہر کوئی کمپرومائزز کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہاں کے سینیٹرز کو کہتے ہیں میرے لیے آواز اٹھاؤ، وہاں کے کانگریس مین اور کانگریس ویمن کو کہتے ہیں میرے لیے آواز اٹھائیں. اور جب آپ کہتے ہیں جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، پھر آپ خود ہی یو ٹرن لیتے ہیں کہ نہیں وہ میں نے بھول گیا ہوں، وہ میں نے پیچھے چھوڑ دیا، اب میں نہیں کہتا امریکہ نے میرے خلاف سازش کی. پھر کہتے ہیں نہیں باجوہ صاحب نے کی تھی. سو آپ وہ مرکب ہے ماشاءاللہ جناب عمران خان کی سیاست، یو ٹرنز کا اور اپنی کی ہوئی باتوں کی نفی کرنے کا اور موقع پرستی کا. یہ عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ بڑے کھل کر کیا. بالکل کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. ابھی ریسنٹلی ایک بڑا زبردست انٹرویو تھا، کاشف عباسی صاحب نے لیا بھی بڑا اچھا وہ انٹرویو. میں بڑا متاثر ہوں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جوابات دیے ہیں. بالکل بھی، حالانکہ کاشف عباسی صاحب بڑے منجے ہوئے میں سمجھتا ہوں صحافی ہیں اور اینکر ہیں، لیکن جو جوابات تھے وہ بھی بہت زبردست. اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جواب دیا ہے سائفر کیس کے حوالے سے، وہ بڑا، آپ وہ تقریباً 6-7 منٹ کا کلپ ہے، وہ یوٹیوب اور ٹویٹر کے اوپر بھی چل رہا تھا، پلیٹ فارم ایکس پہ بھی آپ ضرور چیک کیجئے گا. اس میں جو انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اصل سائفر کیس معاملے میں غلطی، مطلب جو لوگوں کو بیوقوف بنایا وہ کس طرح بنایا. باقی وہ چھوڑ دیں کہ سزا کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، لیکن جو بیوقوف بنایا لوگوں کو وہ عمران خان صاحب نے کس طرح بنایا وہ آپ بلاول بھٹو زرداری کیونکہ اس وقت وزیر خارجہ تھے تو ان کی بات کو، بعد میں وزیر خارجہ رہے اور ان کو اس بات کا کافی ادراک تھا، تو انہوں نے بڑا دھڑلے سے اس کے بارے میں چیزیں بتائیں. یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ابھی تک کیمپین شروع نہیں سنا جا رہی تھی، 15 کو وہ شروع کریں گے. جتنا لیٹ پی ایم ایل این نے کر دیا ہے، عوام کے شکوک و شبہات، بہت ساری چیزوں کو جو اگر کسی کے ذہن میں نہیں تھی تو اوور آل یہ پکچر آ گئی، پی ایم ایل این کو تو کوئی بڑی سپورٹ حاصل ہے. دیکھیے جی پی ایم ایل این کے ساتھ تو یہ بڑا ان کو مارجن ملا ہوا ہے، بڑی ان کو سپورٹ ہے، اور ان کے ساتھ تو دیکھیں بڑا اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ بڑی قربت ہے اور سب کچھ ہے. اسی لیے یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جیتے ہوئے. یہ پی ایم ایل این نے اپنا نقصان کیا ہے. پی ایم ایل این نے یہ اپنے لیے بڑا، بے شک ٹکٹوں کی وجہ سے نہیں کیا، جو بھی نہیں کیا، لیکن الیکشن کیمپین اتنی دیر سٹارٹ کرنا، یعنی کہ الیکشن اگر 8 فروری کو ہونے ہیں، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو 8 فروری کو اگر ہونے ہیں تو آپ محض کیا 15-20 دن پہلے الیکشن کیمپین، وہ مہینہ پہلے الیکشن، سوا مہینہ پہلے الیکشن کیمپین شروع ہو جاتی ہے. تو پی ایم ایل این کی ابھی تک شروع نہیں ہوئی کیمپین. ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں، حالات لا اینڈ آرڈر کے اچھے نہیں. جو باجوڑ کے اندر ہوا وہ اب کو ہارٹ کے اندر رات کو اٹیک ہوا ہے اور وہاں پر بھی شہادتیں ہوئی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اچھی نہیں ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا، ایون بلوچستان کے اندر. اللہ تعالیٰ کرم کرے اور حالات واقعات ٹھیک رہیں، لیکن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اچھی نہیں ہے پاکستان کی. یہ ایک آلریڈی سینیٹر صاحبان جو کہہ چکے ہیں وہ اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ چکے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ محض ہوائی نہیں ہوتی، واقعی وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں جماعتیں کیسے کیمپین کریں گی، یہ اپنے اندر ایک سوال ہے. اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا دن ہے، وہ پر امید ہیں، لیکن شاید معاملہ خراب ہو جائے تحریک انصاف کے لیے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خطرہ ہے اور زور زبردستی والا معاملہ ہے. ایک موقف وہ ہے جو تحریک انصاف کا ہے بحیثیت جماعت، ایک موقف وہ ہے جو ریاست پاکستان کا ہے. ایونچولی جیت کس کی ہوتی ہے؟ اور جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اگر معاملات اسی طرح رہے اور قابو میں رہے تو پھر تو انتخابات ہوں گے، نہ رہے تو پھر شاید کچھ اور ہوگا.
جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کس حد تک کوئی اسے جسٹیفائی کرے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا کیا ہوگا، یہ صرف آنے والا وقت بتا سکتا ہے. جو سوچ تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. کئی لوگ تو یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بڑے اہم حلقوں کے اندر، کہ جی وہ استحکام تو آئے گا نہیں تو ابھی الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی سوچ ہے. اس کو آپ اچھا کہیں برا کہیں، زیادہ برائی کے لوگ کہتے ہیں، اور واقعی کسی ملک کے اندر الیکشن نہ ہونا یہ کہا ہے کہ کون سی دانشمندانہ سوچ ہے. بہرحال اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی دوبارہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.